सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 45 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुबह का धुंधलका अभी साफ नहीं हुआ था कि मैं तजम्मुल और मुनव्वर बाग में चले गए। मुनव्वर की आंखें बता रही थीं कि वो रोता रहा है। मैं देख चुका था कि मुनव्वर अजरा से दिली मोहब्बत करता था। उसके कंधे से रिवॉल्वर की बेल्ट लटक रही थी। तजम्मुल के पास दो नाली बंदूक थी, मैं खाली हाथ था। बाग में गए तो माली को भेजकर मुनव्वर के दो मज़ारों को बुलाया। ये दोनों खास मज़ारे थे। खास का मतलब है कि वो नाम के मज़ारे थे, वो दरअसल बदमाश थे और कत्ल तक कर सकते थे। मुनव्वर उन्हें अलग ले गया और कुछ कहा। यही कहा होगा कि छोटी बीबी लापता हो गई है। सुबह का उजाला सफ़ेद हो गया था। मैंने रात को लालटेन की रोशनी में जो खुरे देखे थे वो अब साफ नजर आ रहे थे। ये खुरे बाग के बाहर ऐसे इलाके में चले गए जो वीरान था, और ये आम गुजरगाह नहीं थी, इसलिए खुरे महफूज थे। मैं खुरों के मुतल्लिक बहुत कुछ जानता था, लेकिन अमली तजर्बा नहीं था जैसा पेशावर खोजियों को होता है। लेकिन ये खुरे साफ थे और देसी यानी देहाती जूतियों के थे। उनमें अजरा का खुरा नहीं था, जो सबूत था कि उसे उठा कर ले जा रहे हैं। ये मैं पहले सुना चुका हूं कि जमीन नशेब में उतर जाती थी। वहां घोड़े के खुरे नजर आए। उनके करीब जो इंसानी खुरे थे उनमें एक का इजाफा हो गया था। ये भी देहाती जूती का था, लेकिन दूसरों से जरा मुख्तलिफ था। घोड़ा चला और दो खुरे उसके साथ साथ चले। हम उन्हें देखते चले गए। आगे जमीन कटी फटी हुई थी, कहीं छोटी और कहीं लंबी दरारें थी, और जो जगह हमवार थी वहां कंकरियां और पत्थर थे। हम खुरे देखते चले गए। मैं आपको ये बता दूं कि खुरों से हम किसी को पकड़ नहीं सकते थे। हम पुलिस के आदमी नहीं थे कि खुरों के मोल्ड तैयार करके थाने में रख लेते और मुल्जिमों की शनाख्त में उन्हें इस्तेमाल करते। हम ये देख रहे थे कि ये आदमी कहाँ तक गए हैं। कुछ दूर तक हम चले गए और एक बहुत वसी कुदरती तालाब आ गया। ये झील जैसा था, उसके इर्द गिर्द दरख्त थे और खुद रो सब्जा था। उसके करीब से पगडंडी गुजरती थी। देहात की दुनिया जाग उठी थी। इंसान और मवेशी बाहर निकल आए थे। तालाब से जरा परे एक गांव था, छोटा सा एक गांव और भी था। उनकी आबादी और उनके मवेशियों ने खुरे मिटा दिए थे। तजम्मुल और मुनव्वर को जानने वाले कई लोग थे। वो मिलते और पूछते थे कि कहाँ जा रहे हैं। एक ने कहा, चौधरी साहब शिकार को जा रहे हैं। आगे जाना बेकार था। हम वहां से वापस आ गए। हम 1.5 पौने 2 मील दूर निकल गए थे। खुरों से सिर्फ ये वाजिया होता था कि यह घोड़ा शहर की तरफ नहीं गया। खुरे उल्टी तरफ गए थे, बिल्कुल मशरिक की तरफ। शहर मगरिब की तरफ था। सिकंदर, तजम्मुल ने चलते चलते मेरे करीब आकर कहा, अब तो मेरा भी शक कमजोर पड़ गया है कि ये वार अयूब ने किया है। लेकिन वो यहाँ अजरा को देखने आया था। ये हो सकता है कि इस इलाके में उसके कोई दोस्त हों और उसने ये वारदात उनसे कराई हो। खुरे शहर की तरफ नहीं जाते। तजम्मुल, मुनव्वर और मेरे दरमियान जो बातें हुईं वो बड़ी लंबी हैं, और जिस तरह वो दिन गुजरा और किसके क्या तासुरात थे बयान करने की ज़रूरत नहीं। घर के तमाम अफराद सारा दिन इकट्ठे बैठे रहे। कभी तो सब बोलने लगते और कभी ऐसी खामोशी तारी हो जाती जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। उस दिन का सूरज भी गरूब हो गया। रात का अभी पहला पहर ही था। उस वक्त तक देहात के लोग गहरी नींद सो चुके होते हैं। तजम्मुल और मुनव्वर मेरे पास बैठे थे। हमें नींद नहीं आ रही थी। मुनव्वर अचानक भड़क उठता और बेकाबू हो जाता था। वो कहता था कि वो अयूब के घर जाएगा। तजम्मुल अब कुछ संजीदगी से सोचने लगा था और मेरा हम ख्याल हो गया था। सिर्फ आज रात देख लो, मैं मुनव्वर को समझाता था, अयूब घर नहीं मिलेगा। बाहर से बड़ी बुलंद आवाज आई, चौधरी जी, जल्दी बाहर आओ चौधरी जी। हम तीनों दौड़ते बाहर गए। दरवाजे के बाहर एक चारपाई रखी थी। चार मज़ारे पास खड़े थे। एक के हाथ में लालटेन थी। चारपाई पर कोई लेटा हुआ था, ऊपर चादर पड़ी थी, मुंह नंगा था। छोटी बीबी है चौधरी जी, एक मज़ारे ने लालटेन ऊपर करके कहा। वो अजरा थी या उसकी लाश थी?
زندہ ہے چودھری جی، ایک اور مزارہ بولا۔ میں نے عذرا کی نبض دیکھی، چل رہی تھی، دل پر ہاتھ رکھا، دھڑک رہا تھا۔ میں اس پر جھکا ہوا تھا، لالٹین کی روشنی میں اس کے ہونٹ ہلتے نظر آئے۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا رنگ لاش کی طرح سفید تھا اور چہرے پر ہلکی ہلکی خراشیں تھیں۔ بال بکھرے اور نوچے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ اندر لے چلو، کسی نے کہا۔ اٹھاؤ چارپائی۔ ٹھہرو، میں نے کہا۔ میں نے چارپائی نہ اٹھانے دی، نبض ڈوب رہی تھی۔ دل پر ایک بار پھر ہاتھ رکھا۔ مجھے اتنا تجربہ تو نہیں تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ زندگی کا دھاگا ٹوٹ رہا ہے۔ میں پولیس والوں کی طرح نزعی بیان لینے کی سوچ رہا تھا۔ عذرا، میں نے اسے بلایا، پھر اس کے منہ کے قریب کر کے کہا، عذرا، میں سکندر ہوں، آنکھیں کھولو نا۔ اس کی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ ایوب، اس نے سرگوشی کی، سکندر ایوب کو پکڑو۔ اس کے بعد اس کے منہ سے دو بار سی سی سنائی دی۔ وہ شاید سکندر کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے لمبی سانس چھوڑی۔ میں نے چونک کر کان اس کے ہونٹوں سے ہٹایا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی پوری آنکھیں کھلیں اور آہستہ آہستہ بند ہو گئیں۔ اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے رہے اور وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ عذرا کو چارپائی پر اٹھا کر لانے والے مزاروں نے بتایا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کی آنکھ کھلی، قریب کہیں گھوڑا ہنہنایا تھا۔ مزارہ دوڑتا ہوا باہر آیا، باغ کے اندر سے دو گھوڑے دوڑے اور اس طرف چلے گئے جس طرف باڑ بہت کم گھنی تھی۔ مزارہ آگے چلا گیا، اسے کسی کے کراہنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ واپس آیا اور لالٹین جلا کر لے گیا۔ باغ کے مکان میں رہنے والے سب مزارے دوڑے گئے۔ دیکھا تو وہ عذرا تھی۔ انہوں نے ایک چارپائی خالی کی اور چارپائی لے جا کر اس پر عذرا کو ڈالا اور لے آئے۔ اب میری جذباتی حالت اسی طرح ہو گئی جس طرح منور کی ہو گئی تھی، اور میں اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے ایوب سے کہا تھا کہ وہ کوئی انتقامی کارروائی نہ کرے، تو وہ مان گیا تھا۔ یہ اس کی چال تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور واپس نہیں آؤں گا۔ اس نے اپنا یہ بھیانہ ارادہ ترک نہیں کیا تھا۔ عذرا کی لاش کو اندر لے جا کر ایک اچھی چارپائی پر بستر بچھا کر ڈال دیا گیا۔ اس کی لاش دیکھی تو پتہ چلا کہ اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ یہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا، دشمنی کی تسکین اسی طرح ہو سکتی تھی۔ عذرا کو واپس پھینک جانا ہمارے لیے چیلنج تھا۔ عذرا نے کچھ کہا تھا، منور نے مجھ سے پوچھا۔ ایوب، میں نے کہا، ایوب کو پکڑنا ہے۔ ابھی چلو، منور نے کہا۔ آج نہیں، میں نے کہا، کل رات۔ اب تو یہ قتل کا کیس ہے، تجمل نے کہا۔ کیا کہتے ہو سکندر، لاش تھانے لے چلیں؟ ایوب کو گرفتار کروا دیں گے۔ نہیں، میں نے کہا، اپنی بے عزتی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی شہادت نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ ہم نے مرنے والے کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوائی تھی۔ اسے تمہارے مزارے اپنے باغ سے اٹھا کر لائے ہیں۔ اور تجمل بھائی، اب یہ پولیس کا نہیں، یہ میرا کیس ہے۔ یہ تم لوگوں کا کام ہے کہ عذرا کی موت کا جو اصل باعث ہے اس پر پردہ ڈالو۔ رات کا وقت ہے، ان چار مزاروں کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ لوگوں کو کیا بتائیں؟ منور نے پوچھا۔ میں نے دماغ پر ذرا زور دیا تو ایک بات دماغ میں آ گئی۔ لوگوں کو اور جو رشتہ دار موت کی اطلاع پر آئیں گے انہیں بتانا کہ عذرا کبھی کبھی نیند میں اٹھ کر چل پڑتی تھی۔ میں نے کہا، کہنا کہ رات کو یہ نیند میں چھت پر چلی گئی اور منڈیر سے گر پڑی اور فوراً ہی مر گئی۔ ان مزاروں کو بھی سمجھا دو کہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ عذرا کو باغ سے اٹھا کر لائے ہیں۔ انہیں ڈرا دو کہ کسی کو پتہ چل گیا تو تھانے تک بات پہنچ جائے گی، پھر پولیس انہیں گرفتار کر لے گی۔ تجمل اور منور نے اسی وقت گھر کی عورتوں کو سمجھا دیا اور مزاروں کو بھی ڈرا دیا گیا۔ بھائی فضل حسین اور مظفر کو تاریں دینی پڑیں گی، تجمل نے کہا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں اطلاع نہ دی جائے؟ میں نے کہا۔ کیوں؟ اگر انسپیکٹر فضل حسین آ گیا تو جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا، وہ آتے ہی پوچھے گا کہ تھانے رپورٹ کیوں نہیں لکھوائی، گمشدگی کی رپورٹ کیوں نہیں دی۔ انہیں نہ اطلاع دینے کی ایک وجہ تو ہے، منور نے کہا۔ میں نے عذرا کے ساتھ شادی کی تھی تو ہماری ماں نے بھائی فضل حسین کو خط لکھوایا تھا کہ میں نے کس طرح شادی کی ہے۔ بھائی فضل حسین نے مجھے بڑا سخت خط لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ تم نے سارے خاندان کی بے عزتی کر ڈالی ہے اور تم میرے لیے مر گئے ہو۔ اگر انہیں عذرا کی موت کی اطلاع نہ دوں اور وہ کبھی آئیں اور گلہ کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے
کہ جس لڑکی کی وجہ سے آپ کے خاندان کی بے عزتی ہوئی ہے وہ مر گئی ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ انسپیکٹر فضل حسین اور مظفر کو اطلاع نہیں دی جائے گی۔ رات کو رشتہ داروں کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیج دیے گئے۔ صبح تک میری جو جذباتی حالت ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی میرے ساتھ بات کرتا تو مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ صبح تک ان لوگوں کے رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ آ گئے تھے۔ اگر میں ان لوگوں میں موجود رہتا تو میری ذہنی حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔ تجمل اور منور نے مجھے گاؤں کی دوسری طرف اپنے کچے سے ایک مکان میں بھیج دیا۔ مجھے اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ آدمی دور سے آئے تھے، ان میں سے کوئی مجھے جاننے والا ہو سکتا تھا۔ مجھے جس مکان میں رکھا گیا تھا وہ غیر آباد مکان تھا۔ اس کے ایک کمرے میں فالتو بھوسا رکھا تھا۔ میرے کہنے پر رات کو ہی یہاں ایک پلنگ اور بستر پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس میں قید کر لیا۔ میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کچے مکان کی تنہائی میں عذرا آنکھوں کے آگے سے ہٹتی نہیں تھی۔ شہناز کے مرنے کا مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا تھا جتنا دکھ عذرا کے مرنے کا تھا۔ جب خیال آتا تھا کہ میں عذرا کا جنازہ نہیں پڑھ سکوں گا تو میں تڑپ اٹھتا تھا۔ عذرا مجھ سے 3-4 سال چھوٹی تھی۔ مجھے اس کی پیدائش اچھی طرح یاد تھی۔ میں نے اپنے ماضی کو ذہن سے اتار دیا تھا، لیکن عذرا مر گئی اور میں جالوں سے اٹی ہوئی چھت والے ایک کمرے میں قید ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ماضی سائے کی طرح میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مجھے بچپن کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ جس رات عذرا نے پیدا ہونا تھا اس رات میری ماں خالہ کے گھر رہی تھی۔ میں چھوٹا تھا اس لیے میں بھی ساتھ تھا۔ سکندر، صبح میری آنکھ کھلی تو ماں نے مجھے کہا تھا تیری خالہ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں دیکھوں گا، میں نے کہا۔ کہاں ہے؟ ماں مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں خالہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں نوزائیدہ بچی پڑی تھی۔ میں نے بچی کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور میں اس کی مٹھیاں کھولنے کی کوشش کرتا تھا اور مٹھیاں کھلتی نہیں تھیں۔ آج برسوں بعد گزرے ہوئے وقت کی آوازیں یوں سنائی دے رہی تھیں جیسے ساتھ والے کمرے میں میری خالہ اور میری امی بیٹھی ہوئی بول رہی ہوں۔ مجھے اپنی خالہ کی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ نہ سکندری، خالہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اس کی مٹھیاں ابھی نہیں کھلیں گی۔ امی جان، میں نے امی سے کہا تھا اس گڑیا کو گھر لے چلو۔ یہ تیرے ہی گھر جائے گی سکندری، خالہ نے کہا تھا۔ اس کی مٹھیاں نہ کھول، تو اس کی مٹھی میں آ گیا تو نکل نہیں سکے گا۔ میری امی اور خالہ بڑی زور سے ہنسی تھیں۔ آج ذہن کے آئینے میں وہ سب نظر آ رہے تھے جنہوں نے میرے بچپن کو بڑا ہی حسین بنایا تھا۔ اس گڑیا کا نام خالہ نے عذرا رکھا تھا۔ 2-3 مہینوں بعد جب اس کی مٹھیاں کھل گئی تھیں تو میں اس پر اتنا جھک جایا کرتا تھا کہ میرا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میرے سر پر لے جاتی اور میرے بال مٹھیوں میں پکڑ کر کھینچا کرتی۔ اگر میرا گال اس کے ہونٹوں تک پہنچ جاتا تو وہ میرا گال یوں چوسنے لگتی جیسے ماں کا دودھ پی رہی ہو۔ میں اس کے گالوں کو چوما کرتا تھا۔ اس غلیظ کمرے کی تنہائی میں جس میں مجھے چھپایا گیا تھا، مجھے عذرا کے وہ روئی جیسے گال یاد آئے جنہیں میں چوما کرتا تھا۔ تو میرا دھیان ماضی سے لوٹ آیا۔ میرے سامنے یہ عذرا تھی جس کے گالوں پر خراشیں تھیں، اور جب یہ خیال آیا کہ خراشیں کس نے ڈالی ہیں تو میرے وجود میں ہولناک دھماکہ ہوا۔ ایسے لگا جیسے یہ کچا کوٹھا لرز گیا ہو۔ میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ خون میں اس قدر جوش آیا کہ دماغ برداشت نہ کر سکا۔ مجھے چکر سا آیا، میری مٹھیاں بند ہو گئیں۔ میں نے کمرے میں ہر طرف دیکھا، مجھے دیواروں نے نرغے میں لے رکھا تھا۔ اوپر چھت تھی جس میں درختوں کے ٹیڑے میڑے ٹہن لگے ہوئے تھے۔ اگر میں اپنے آپ پر قابو نہ پا لیتا تو میں دیواروں کو گھونسے مارنے شروع کر دیتا۔ میری یہ حالت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کیسے کیسے حالات سے گزرا سب سنا چکا ہوں۔ میں کبھی یوں بے قابو نہیں ہوا تھا۔ کیا میرے دل میں میری دانست کے بغیر عذرا کی محبت پرورش پاتی رہی تھی؟ کیا یہ خون کا اثر تھا؟ جو کچھ بھی تھا میرے لیے آسیب بن گیا، اور میں اب خود بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کیا کر گزروں گا۔ میں نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی، ہاتھ لگا کے دیکھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ جی میں آئی کہ دوڑتا ہوا جاؤں اور عذرا کی مردہ مٹھیاں کھولوں، اس پر جھک جاؤں اور اسے کہوں، عذرا میرے بال مٹھیوں میں پکڑ کر زور سے کھینچو۔ انسان نڈر ہوتا ہے، جابر بھی ہو جاتا ہے، قہار بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی ذات میں ایک کمزوری ہوتی ہے جو اسے ڈر ڈر کر رینگنے والا ایک کیڑا بنا دیتی ہے۔ میں نے ایوب کی بہن کو اٹھا لانے کا ارادہ کر لیا تھا۔
یہ غیر معمولی دلیری کا کام تھا، لیکن میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنسو تو بزدلوں کے بہا کرتے ہیں۔ میں کیا تھا اور کیا بن گیا، میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج وہ لمحے یاد آتے ہیں تو میں ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں کہ میں درندہ بنتا جا رہا تھا۔ یہ لاشعوری عمل نہیں تھا۔ اس وقت مجھے درندگی اور وحشی پن ہی سکون دے سکتے تھے۔ اگلے روز میں اسی مکان میں رہا اور لوگ عذرا کو دفن کر آئے۔ وہ جس طرح خاموشی سے ماں باپ کے گھر سے نکلی اور منور کی بیوی بن گئی تھی، اسی طرح خاموشی سے اس گھر سے بھی نکلی اور قبر میں اتر گئی۔ کسی عورت کے رونے کی آواز نہ آئی، کسی نے بین نہ کیے۔ عورتوں نے آنسو بہائے ہوں گے۔ اس کی موت پر رونے والا ایک میں تھا اور ایک منور۔ منور قبرستان سے سیدھا میرے پاس آیا۔ اتنا زندہ دل اور نڈر نوجوان بجھ کے رہ گیا تھا، لیکن اس کے غم میں جو بجلیاں تڑپ رہی تھیں، میں ان سے بے خبر نہ تھا۔ اب بتاؤ سکندر بھائی، اس نے پوچھا، کرنا کیا ہے؟ وہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ایوب اور اس کی بہن کو اٹھا کر یہاں لانا ہے۔ یہ بتاؤ کسی کو عذرا کی موت پر کوئی شک تو نہیں ہوا؟ نہیں، منور نے جواب دیا۔ اس کا کوئی اپنا یہاں ہوتا تو شک کرتا، لوگوں کے لیے تو وہ لاوارث تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر چلا گیا، میں تجمل کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکلا ہی تھا اور واپس آ گیا۔ تجمل ادھر ہی آ رہا تھا۔ وہ بھی یہی پوچھنے آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اسے بھی میں نے وہی جواب دیا جو منور کو دے چکا تھا۔ میں 3 آدمی ساتھ لے کر جاؤں گا، منور نے کہا، لیکن ہمیں اس کا گھر کون دکھائے گا؟ تم نہیں جاؤ گے، میں نے کہا، میں جاؤں گا۔ مجھے 3 آدمی اور 4 گھوڑے دے دینا۔ نہیں سکندر، تجمل نے کہا، تم پکڑے گئے تو سیدھے پھانسی کے تختے پر جاؤ گے۔ اسی لیے تو میں جانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے ہی پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوں۔ میں نے کہا، میرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں۔ کچھ دیر یہی بحث چلتی رہی، آخر فیصلہ ہوا کہ میں اور منور جائیں گے اور ہمارے ساتھ 2 آدمی ہوں گے۔ اسی رات جانا تھا۔ طے یہ ہوا کہ اگر ہم ایوب اور اس کی بہن کو اٹھا لانے میں کامیاب ہو گئے تو ایوب کو ایک اور مکان میں اور اس کی بہن کو اس مکان میں رکھیں گے۔ پھر ہم ان دونوں کو اغوا کرنے کے طریقے سوچنے لگے۔ 3 طریقے سوچے، آخر ایک طریقہ میرے دماغ میں آ گیا جو میں نے ان دونوں کو بتایا اور اسی کو طے کر لیا۔ رات کا ہی وقت تھا جب 6-7 روز پہلے میں ایوب کے گھر کے دروازے پر پہنچا تھا۔ ہم نے گھوڑیاں محلے کے باہر کھیتوں میں کھڑی کر دی تھی اور ایک آدمی کو ان کے پاس کھڑا کر دیا تھا۔ اسے میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر چوکیدار آ نکلے اور اس سے پوچھے کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، تو وہ چوکیدار کے سر پر لاٹھی مار کر بے ہوش کر دے۔ میں، منور اور اس کا ایک خاص مزارہ محلے میں داخل ہوئے۔ چوکیدار کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ دوسری طرف نکل گیا تو ہم ایوب کے دروازے کے سامنے جا رکے۔ میرے دونوں ساتھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ ایوب نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے باہر نہ آنے دیا تاکہ وہ میرے ساتھیوں کو نہ دیکھ سکے۔ ایوب بھائی، میں نے دروازے میں داخل ہو کر اسے اندر کو دھکیلتے ہوئے کہا، باہر کھڑا رہنا ٹھیک نہیں، اندر چلو۔ میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا اور چلا جاؤں گا، میں جلدی میں ہوں۔ آ جاؤ آ جاؤ، اس نے کہا۔ میں دروازہ بند کر لوں؟ میں نے اسے دروازے تک نہ پہنچنے دیا۔ میں راستے میں کھڑا رہا۔ میری اسکیم کے مطابق منور اور اس کا آدمی اندر آ گئے۔ میں نے ریوالور نکال لیا، نالی اس کے سینے کے ساتھ لگا دی۔ ایوب، میں نے کہا، منہ سے آواز نہ نکالنا، مارے جاؤ گے۔ کیا کر رہے ہو سکندر؟ ایوب نے کہا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے تمہیں میرا ہی گھر؟ اسکیم کے مطابق منور کے آدمی نے رومال جیسا ایک کپڑا مروڑ کر ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، جیسے اسے بتایا تھا۔ اس نے پیچھے سے کپڑا ایوب کے سر کے اوپر سے آگے کیا۔ میں نے کپڑا ایوب کے منہ میں کر دیا اور ہمارے آدمی نے اس کے سر کے پیچھے کس کر گانٹھ لگا دی۔ آرام سے کھڑے رہو ایوب، میں نے کہا، تڑپنا بیکار ہے۔ ہمارے آدمی نے اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے کیے اور منور نے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ میں اور منور ڈیوڑی سے اندر چلے گئے۔ گھر والے برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ میرے پاس ٹارچ تھی جو روشن کی اور سوئے ہوئوں کو دیکھنے لگا۔ ایوب، ایوب کی ماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ منور کے پاس دونالی بندوق تھی۔ اس نے بٹ بڑیا کے سر کے پچھلے حصے پر مارا تو وہ بستر پر لڑک گئی۔ اس کے ساتھ والی چارپائی پر ایوب کی بہن سوئی ہوئی تھی۔ اس کی بھی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔
وہ بھی اٹھ بیٹھی اور حیرت سے ہمیں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی، اسے روشنی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس لڑکی کا منہ اور ہاتھ باندھنے کا کام منور نے کیا۔ لڑک لڑکی تڑپتی تھی، میں نے اسے جکڑ لیا، اس کا منہ بھی باندھا گیا اور ہاتھ بھی۔ وہاں دو اور بستر بچھے ہوئے تھے، معلوم نہیں وہ کون تھے۔ ان کی نیند اتنی گہری تھی کہ ان کی آنکھ نہ کھلی۔ میں نے ایوب کی بہن کو اٹھایا اور کندھے پر ڈال لیا۔ ڈیوڑی میں لے جا کر اسے منور کے آدمی کے کندھے پر ڈالا اور اسے باہر چلنے کو کہا۔ ایوب بھائی، میں نے کہا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، نہیں چلنا تو یہیں تمہارا کام کر جاؤں گا، چلو۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم اس کی بہن کو بھی لے جا رہے ہیں، شاید اس لیے وہ چل پڑا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جان ہر جاندار کو پیاری ہوتی ہے۔ ایوب مجھے جانتا تھا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ باہر نکلے، ہمارا ساتھی ایوب کی بہن کو اٹھائے آگے آگے جا رہا تھا۔ ساتھ والی گلی سے چوکیدار نکلا، اندھیرے میں پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھی سے پوچھا، کون ہو بھائی، یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ ہم سمجھ گئے کہ یہ چوکیدار ہے۔ میں آگے گیا، چوکیدار سے کہا، ادھر آؤے۔ وہ جوں ہی میرے قریب آیا، میں نے ایک گھونسا اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ آگے کو جھکا تو ایک گھونسا نیچے سے اس کے منہ پر مارا۔ میرے جسم میں طاقت تھی، اس وقت تو میرے جسم کی ساری طاقت بیدار تھی کیونکہ میں چور تھا۔ میں نے صحیح سلامت وہاں سے بھاگنا تھا۔ چوکیدار راتوں کو جاگنے والا غریب آدمی تھا۔ اس کے منہ پر گھونسا پڑا تو اس کے پاؤں زمین سے اٹھے اور وہ کلا بازی کی طرح پیٹھ کے بل گرا اور اس کے پاؤں آسمان کی طرف ہو گئے۔ منور نے اس کے منہ پر بٹ مارنے کے لیے بندوق اوپر کی۔ نہیں منور، میں نے اس کی بندوق پکڑ کر کہا، غریب آدمی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، یہ آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھ سکے گا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تو ہم شہر سے بہت دور جا چکے تھے، ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں آیا تھا۔ ایوب کی بہن کو میں نے اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ میں نے ایک بازو اس کے گرد لپیٹ رکھا تھا، وہ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ میرے پاس منور کا گھوڑا تھا، اس پر کوئی شہ سوار ہی سواری کر سکتا تھا۔ یہ گھوڑا آرام اور اطمینان سے تو چلتا ہی نہیں تھا، بڑا زبردست گھوڑا تھا۔ میرے آگے بیٹھی ہوئی لڑکی ڈرتی تھی کہ گر پڑے گی، اس لیے وہ پیچھے ہٹتی اور اپنی پیٹھ میرے سینے کے ساتھ دبا کر رکھتی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے اسے ذرا سی بھی تسلی نہ دی۔ میں اس وقت ایک وحشی انسان تھا، مجھ میں رحم کا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایوب اور اس کی بہن کے لیے میرے دل میں رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے عذرا کا انتقام لینا تھا۔ یہ لڑکی جو میرے قبضے میں تھی ایک عورت تھی اور میں مرد تھا۔ ایوب کو منور کے ایک آدمی نے آگے بٹھا لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ صبح تک ایوب اور اس کی بہن کے اغوا کی اطلاع تھانے پہنچ جائے گی اور چوکیدار نے جو دیکھا اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ بیان کرے گا۔ ہمیں کسی نے پہچانا نہیں تھا، لیکن پولیس نے تو زمین کی تہوں کو بھی کھوجنا تھا۔ میں پولیس کے دماغ سے سوچ رہا تھا، ایوب نے اکیلے عذرا کو اغوا نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ ایک دو آدمی ضرور تھے۔ وہ خود تو پولیس کے سامنے نہیں جا سکتے تھے، لیکن کسی اور کے ذریعے تھانے تک یہ شک پہنچا سکتے تھے کہ منور کے خاندان کے ساتھ ایوب کی دشمنی ہے۔ اس شک پر پولیس یہاں آ سکتی تھی۔ میرا ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میں یہاں ہوں۔ بہرحال چوکس رہنے کی ضرورت تھی۔ گاؤں میں ہم اس وقت پہنچ گئے جب کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ کسی کو اس کے گھر سے اٹھا لانا تو زیادہ مشکل نہیں تھا، اس کے لیے جرت اور عقل کی ضرورت تھی۔ اصل مسئلہ اغوا کیے ہوئے آدمی یا عورت کو چھپائے رکھنے اور پکڑے نہ جانے کا تھا۔ منور کے ہاں یہ سہولت میسر تھی۔ ان کا مکان گاؤں سے الگ تھلگ تھا اور ارد گرد ان کی کھیتیاں تھیں جو دور دور تک گئی ہوئی تھیں۔ ان کے کچے کوٹھے بھی تھے اور سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ ان کا اس علاقے پر رعب اور اثر تھا۔ لوگ اس خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کہ اتنی بڑی زمینداری اور جاگیرداری میں نوکروں اور مزاروں کی حیثیت فرعون کے غلاموں جیسی ہوتی ہے، اور ان کی زندگی اور موت بھی زمیندار اور جاگیردار خاندان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن منور کے خاندان کا رویہ مزاروں وغیرہ کے ساتھ کچھ اور تھا۔ وہاں ان لوگوں کو عزت حاصل تھی اور ان کی جوان بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ رہتی تھی۔ مزاروں کو ان کا حق دیا جاتا تھا۔ اس سلوک کا یہ اثر تھا کہ اس خاندان پر مزارے اور نوکر چاکر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔
البتہ کوئی مزارع اپنی برادری میں کوئی بدماشی کر بیٹھتا تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ تھا، اس کی ہڈی پسلی سلامت نہیں رہتی تھی۔ ایوب کو ایک کچے مکان کے ایک کمرے میں پھینک دیا گیا۔ یہ مویشیوں کا مکان تھا، صحن کشادہ تھا اور اس کے دو بڑے بڑے کمرے تھے اور ساتھ ایک کوٹھڑی تھی، اس میں ایوب کو رکھا گیا۔ یہ کوٹھڑی بھی ایک کمرہ ہی تھا، اس کا صرف دروازہ تھا جو صحن میں کھلتا تھا، کوئی کھڑکی اور روزن نہیں تھا۔ فرش پر گھاس پھوس تھی اور کمرے میں بہت بدبو تھی۔ ایوب کے پاؤں بھی باندھ دیے گئے۔ ایوب کی بہن کو میں اس کمرے میں لے گیا جہاں مجھے چھپایا گیا تھا، اس کے بھی پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ رات گزر گئی تھی، ہم نے ایک آدمی کو ایوب پر اور ایک کو اس کی بہن پر چوکیدار کھڑا کر دیا۔ انہیں کہا کہ وہ مکانوں کے صحن میں رہیں اور ان کے کمروں میں دیکھتے رہیں۔ منور سے کہا کہ چل کر سو جاتے ہیں، اس سے پہلے رات بھی ہم جاگتے رہے تھے۔ عذرا کی میت گھر میں رکھی تھی، گھر والوں نے تو جاگتے ہی رہنا تھا۔ میں وہاں سے دور تھا تو بھی رات جاگتے گزار دی تھی۔ میں منور کے ساتھ چلا گیا اور ہم سو گئے۔ آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ عذرا کے ماتم پر جو دور پار کے رشتہ دار وغیرہ آئے تھے وہ جا چکے تھے۔ ہم نے نہا دھو کر کھانا کھایا، شام گہری ہو چکی تھی۔ تجمل اور منور نے مجھ سے پوچھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ انہیں فوراً قتل نہیں کرنا، میں نے کہا۔ یہ کام مجھے کرنے دو، ایوب کی بہن کو اس کے سامنے خراب کریں گے۔ کیا یہاں وہ سلاخ مل جائے گی جس کا سرا گرم کر کے گھوڑوں اور مویشیوں کے جسموں پر شناختی نشان لگایا کرتے ہیں؟ یہ پیچ کس کی طرح ہوتی ہے اور ان کے پاس یہ چیز تو نہیں تھی۔ ایک بڑا پیچ کس مل گیا جو 1 فٹ سے زیادہ لمبا تھا۔ میں نے یہ لیا اور تجمل اور منور کو ساتھ لے کر وہاں چلا گیا جہاں ایوب کو بند کیا ہوا تھا۔ وہاں جس آدمی کو پہرے پر بٹھایا تھا اسے کہا کہ مٹی کا دیا لے آئے اور ایک کمرے میں لکڑیوں کے ٹکڑے رکھ کر آگ جلائے۔ دیا وہاں موجود تھا اور جو اس نوکر نے جلا دیا۔ لکڑیوں کے ٹکڑوں کی کمی نہیں تھی، اس نے دوسرے کمرے میں اکٹھے کر کے آگ جلا دی۔ میں نے پیچ کس کا اگلا سرا آگ میں رکھ دیا اور دیا لے کر ہم تینوں ایوب والی کوٹھڑی میں چلے گئے۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کا منہ کھول دیا۔ منور کے سینے میں جیسے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ چیتے کی طرح ایوب پر جھپٹا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ ایوب کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ میں نے اور تجمل نے بڑی مشکل سے منور کے ہاتھوں سے اس کی گردن چھڑوائی۔ منور پھنکار رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کام میں نے خود کرنا ہے، میں نے منور سے کہا۔ یہ تو خود چاہتا ہے کہ اسے فوراً مار دیا جائے۔ تم دیکھنا میں اسے کیسی موت ماروں گا۔ اب میرے کام میں دخل نہ دینا۔ میری اپنی یہ حالت تھی کہ ایوب کو دیکھتے ہی میرا سارا جسم اس طرح گرم ہو گیا تھا جیسے میرے ارد گرد یا میرے اندر آگ لگ گئی ہو۔ یہ غصے اور انتقام کی انتہا تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بھی یہی کرنے لگا تھا کہ اس شیطان کی شہ رگ دبا دوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا تھا۔ تم آخر مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ ایوب نے پوچھا اور کہنے لگا، پیاسا تو نہ مارو، پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ میں اس کے ایک پہلو کی طرف کھڑا تھا، میرا دایاں ہاتھ اپنے آپ ہی اٹھا اور یہ الٹا ہاتھ اتنی زور سے اس کے منہ پر پڑا کہ اس کا سر پیچھے دیوار سے جا لگا۔ میں نے نوکر کو آواز دی اور اسے کہا کہ وہ پانی کا پیالہ بھر کے لے آئے۔ پانی آیا تو میں نے نوکر سے کہا کہ پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دو۔ اس طرح ایوب نے پانی کا پورا پیالہ پی لیا۔ اس کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب بتاؤ، میں نے اس سے پوچھا، عذرا کے اغوا میں تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ کیا کہہ رہے ہو سکندر؟ ایوب نے کہا، مجھے تم ایسا آدمی سمجھتے ہو؟ میں نے پہلے کی طرح ایک اور الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ اب بتاؤ، میں نے کہا۔ وہ بولا تو نہیں، انکار میں زور زور سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ میں کوٹھڑی سے نکل کر وہاں گیا جہاں نوکر نے آگ جلائی تھی اور اس میں پیچ کس رکھا تھا۔ پیچ کس نکال کر دیکھا، اس کا سرا لال ہو چکا تھا۔ میں یہ اسکریو ڈرائیور یعنی پیچ کس لے کر واپس کوٹھڑی میں گیا اور ایوب کے سامنے بیٹھ گیا۔ انگارے کی طرح لال سرخ پیچ کس کا سرا اس کے ایک گال کے ساتھ لگا کر پیچھے کر لیا۔ ایوب کی چیخ نے کوٹھڑی کو ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں یہ لوہا لگا تھا وہاں سے کھال جل گئی۔ ایوب تڑپ رہا تھا اور اس نے مجھے احسان یاد دلانے شروع کر دیے۔ مجھ پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ میں پیچ کس کا سرا پھر اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ اس نے زور زور سے سر دائیں بائیں مارنا شروع کر دیا۔ میں نے گرم سرا اس کی گردن کے ساتھ لگایا اور ہٹا لیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے کتنا درد محسوس کیا ہوگا۔
میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پا رہا تھا۔ میرے دل میں یہ آتی تھی کہ لال انگارہ پیچکس اس کی شہ رگ پر رکھ دوں اور دباتا ہوا اس کی گردن سے پار کر دوں۔ میں تیرے جسم کو ہر روز ایک ایک انچ جلاؤں گا۔ میں نے جب یہ الفاظ کہے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دانت غصے کی انتہا سے بج رہے تھے۔ یہ آواز میری اپنی نہیں لگتی تھی۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، میں تیرا خون بہاؤں گا لیکن قطرہ قطرہ، تیرے ایک ایک بال کو آہستہ آہستہ جلاؤں گا، تیری گردن پر چھری پھیروں گا لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ عذرا کی روح کو میں اسی طرح تسکین دے سکتا ہوں۔ عذرا مر تو نہیں گئی؟ ایوب نے کہا، کہاں ہے وہ؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس قدر ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اگر عذرا یہ کہہ کر نہ مرتی کہ ایوب کو پکڑو تو میں اس شک میں مبتلا ہو جاتا کہ ایوب بے گناہ ہے۔ میں نے گرم پیچکس اس کے سر پر رکھ دیا، وہاں سے اس کے بال جلے، پھر کھال جلی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ میں نے پیچکس ہٹا لیا۔ ادھر آؤ، میں نے نوکر سے کہا، پہلے کی طرح اس کے منہ سے رسی گزار کر سر کے پیچھے گانٹھ دے دو۔ میں نے ایوب کے گال اور گردن پر جہاں پیچکس رکھا تھا وہاں سے جگہ سرخ ہو گئی تھی اور وہاں بڑے ہی بھدے داغ بن گئے تھے۔ درد سے ایوب کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیسی اذیت سے گزر رہا ہے۔ سوچ لو ایوب، میں نے کہا، ہم پھر آئیں گے۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بہن میرے پاس ہے۔ اس کا جسم زور سے تڑپا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نوکر رسی سے اس کا منہ بند کر چکا تھا۔ میں منور اور تجمل کو لے کر وہاں سے نکل آیا اور نوکر سے کہا کہ وہ ہوشیار اور چوکس رہے۔ ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو میں نے ان دونوں بھائیوں کو کہا کہ میں اب ایوب کی بہن کے ساتھ حساب برابر کروں گا۔ تم دونوں گھر چلو، میں نے کہا، میں اسی مکان میں سوؤں گا۔ سکندر، تجمل نے چلتے چلتے رک کر کہا، عذرا کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہی سلوک ایوب کی خاندان کی ہر عورت کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے خاندان کی ایک روایت ہے کہ یہاں کسی عورت پر صرف ہاتھ اٹھانا ہی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ایوب کی بہن کا کوئی قصور تو نہیں، اسے ہم ایوب کی عزت خراب کرنے کے لیے اٹھا لائے ہیں۔ خیال رکھنا سکندر۔ وہ میری ماں نہیں لگتی، میں نے کہا۔ عذرا نے اگر منور کے ساتھ شادی کر لی تھی تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ منور کے ساتھ تو اس کی شادی سے پہلے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ سکندر، تجمل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی سے کہا، میں تمہارے غصے کو سمجھتا ہوں، بالکل جائز ہے، لیکن تم دونوں گھر چلے جاؤ، میں نے کہا۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن میری زبان ہکلا گئی۔ وہ دونوں اپنے گھر چلے گئے اور میں اس مکان میں چلا گیا جہاں ایوب کی بہن سائرہ کو رکھا گیا تھا۔ میری خاص قسم کی دستک پر نوکر نے دروازہ کھولا۔ ہم نے ان دونوں نوکروں کو ایسی دستک سمجھا دی تھی۔ میں کمرے میں گیا، سائرہ فرش پر بیٹھی تھی۔ اس نے پیٹھ پلنگ کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ اس کے کمرے میں لا کر اس کے بھی پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ میں نے اس کے منہ سے رسی کھولی، ہاتھ اور پاؤں بھی کھول دیے، نوکر سے پانی منگوایا اور سائرہ کو پلایا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے۔ بے غیرت کافر، داڑھی رکھ کر یہ کرتوت! سائرہ نے دانت پیس کر مجھے کوسنا شروع کر دیا۔ مجھے کس گناہ میں اٹھا لائے ہو؟ میں اس قدر غصے میں تھا کہ میں نے بڑی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ تیورا کر گری۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر بڑی زور سے اٹھایا اور گھما کر پلنگ پر پھینک دیا۔ تمام کپڑے اتار دو، میں نے کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر غصے اور خوف کا جو گہرا تاثر تھا وہ یکلخت غائب ہو گیا۔ اس کے ایک گال پر سرخی قائم رہی جو میرے تھپڑ کا نشان تھا۔ میں پلنگ سے 4-5 قدم دور تھا۔ میں نے کہا ہے، کپڑے اتار دو۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آئی، اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مجھے طنز صاف نظر آ رہی تھی۔ تم مرد ہو، اس نے آہستہ سے کہا، ہمت کرو، خود اتارو میرے کپڑے، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ تم نے مجھے اور میرے بھائی کو اغوا کیوں کیا ہے؟ اتنا تو میں سمجھتی ہوں کہ تم لوگوں نے صرف مجھے اپنی غرض سے اغوا نہیں کیا، میرے بھائی نے ضرور کچھ کیا ہوگا اور تم بدلہ لے رہے ہو۔ اس نے تم جیسی ایک شریف لڑکی کو اغوا کیا اور اسے خراب کر کے اس حالت میں پھینک دیا کہ وہ مر گئی، میں نے کہا، اور تم جانتی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ کون ہے وہ؟ قدیر احمد کی بیٹی، میں نے جواب دیا، جس کے ساتھ ایوب شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ کون؟ سائرہ نے حیرت سے پوچھا۔ عذرا، وہ تو میری سہیلی تھی۔ ہاں، میں نے کہا، وہی عذرا۔ کیا وہ مر گئی ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔
ایوب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے اغوا کیا، خراب کیا اور اس کی لاش واپس پھینک گئے۔ ہم نے پولیس میں رپورٹ نہیں کی، انتقام خود لیں گے۔ یہ سنتے ہی سائرہ الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی اور پلنگ پر یوں بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں کیسے کیسے حالات سے گزرا ہوں یہ میں آپ کو سب سنا چکا ہوں۔ آج انہیں یاد کرتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کتنی بار موت کے پیٹ سے نکلا ہوں، سیلابی دریا تیر کر پار کیا ہے، نواب کے اس قید خانے میں سے بھی زندہ نکل آیا تھا جہاں گدھ میرے مرنے کے انتظار میں میرے قریب آ بیٹھے تھے۔ پولیس کا گھیرا بھی توڑا ہے، لیکن ہر حالت میں اور ہر صورتحال میں جہاں موت اور گرفتاری یقینی تھی، میں نے اوسان خطا نہیں ہونے دیے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں نے موت کو قبول کر رکھا تھا، لیکن اس رات جب ایک خوبصورت جوان اور بے بس لڑکی سے سامنا ہوا تو میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ میں کسی ایسی کمزوری کا شکار ہو گیا ہوں جو میرے پاؤں اکھاڑ دے گی۔ وہ ایوب کی بہن تھی، سائرہ۔ وہ کیا تھی؟ کمزور سی ایک لڑکی جو میرے قبضے میں تھی۔ میں ایوب کے ہاتھوں عذرا کے انجام پر اس قدر مشتعل تھا کہ میں درندہ بن گیا تھا۔ مجھ پر وحشی پن کا غلبہ تھا۔ میں وہ انسان نہیں رہا تھا جس نے اس جیسی کئی لڑکیوں کی محبت کو اور دعوت گناہ کو ٹھکرایا تھا اور اپنے آپ پر فخر کیا تھا کہ مجھ میں گناہوں کے خیال کو مشل دینے کی طاقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لیکن جب میں اس لڑکی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ اس کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ کوئی طاقت مجھے اس کی طرف گھسیٹ رہی ہے۔ یہ طاقت گناہ کی نہیں تھی۔ مجھے مرحوم خواجہ صاحب نے اور کچھ اور بزرگوں نے بھی بتایا تھا کہ میری آنکھوں میں یا میرے سراپا میں کوئی پراسرار قوت ہے جو دوسروں پر ہیپناٹزم جیسا اثر کرتی ہے۔ میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ دوسروں پر یہ جو اثر ہوتا ہے وہ کیسا ہے۔ اس رات جب سائرہ کے سامنے میں نے اپنے آپ پر پر اسرار اثر محسوس کیا تو میں سمجھا کہ میرا اثر بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ یہ شاید اس کا اثر تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا تم مرد ہو، ہمت کرو، خود میرے کپڑے اتار کر دیکھو۔ یہ اس کی مسکراہٹ کا بھی اثر ہو سکتا تھا جس میں طنز بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا ہی دلیر مرد ہوں اور یہ لڑکی میرے قدموں میں گر پڑے گی، منت سماجت کرے گی اور رحم کی بھیک مانگے گی۔ اخلاقی جرت ہو تو انسان شیروں اور چیتوں کو بھی بے بس کر سکتا ہے۔ جو کچھ بھی تھا وہ میرے لیے عجیب تھا، ایک معمہ سا تھا، کوئی ایسی بات تھی جو میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ اس کا نام سائرہ تھا، اگر ساحرہ ہوتا تو زیادہ موزوں ہوتا۔ وہ پلنگ کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئی تھی، میں تکیے کی طرف بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور معلوم نہیں اس کی آنکھوں میں اور کیا تھا کہ میں ان کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگا۔ شاید یہ احساس گناہ تھا۔ اگر میرے بھائی نے ایک لڑکی کو بے آبرو کر کے قتل کر دیا ہے تو اس کے گناہ کی سزا مجھے ملنی چاہیے، سائرہ نے کہا۔ میں بغیر کسی ثبوت کے مان لیتی ہوں کہ میرے بھائی نے ایسا گناہ ضرور کیا ہوگا۔ وہ بدکار آدمی ہے، میں تو پہلے ہی اس کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ تمہارا خاوند ہے؟ نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، اس نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ کوئی شریف گھرانہ مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں، سائرہ نے کہا۔ میری عمر 26 سال ہو گئی ہے، میری عمر کی لڑکیاں 3 3 4 4 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں۔ میرے اس بھائی ایوب نے نہ اپنی عزت رہنے دی، نہ خاندان کی۔ اس کی اگر عزت ہے تو شہر کے بدماشوں اور چوروں ڈاکوؤں میں ہے، یا سنا ہے کہ تھانے میں اس نے اپنی عزت بنا رکھی ہے۔ میرے لیے بدماشوں کے رشتے آتے ہیں جنہیں میری ماں دھتکار دیتی ہے۔ ہم لوگ اتنے بدنام ہیں کہ عذرا کی ماں نے اس کے رشتے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن عذرا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کتنی شریف لڑکی تھی۔ اس کے بھاگنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ ایک بدماش اور بدنام آدمی کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ تمہاری سہیلی تھی، میں نے سائرہ سے کہا۔ کیا تم نے اسے کبھی کہا نہیں تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ شادی نہ کرو یا میرے بھائی کے ساتھ ہی شادی کرو؟ نہیں، سائرہ نے جواب دیا۔ کبھی تو میں خوش ہوتی تھی کہ میری اتنی اچھی سہیلی میری بھابھی بن کے آ رہی ہے، اور کبھی اپنے بھائی کے کرتوت دیکھ کر افسوس ہوتا تھا کہ عذرا جیسی اچھی لڑکی ایک بدکار آدمی کی بیوی بنے گی، لیکن عذرا کسی اور کو چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ اسی آدمی کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ نہیں،
سائرہ نے کہا، وہ کوئی اور تھا، تم اسے نہیں جانتے۔ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں اگر اس کے باپ کا نام جانتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس آدمی کے ساتھ بھی جان پہچان ہو۔ وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا، سائرہ نے کہا۔ عذرا اس کی یاد میں رویا کرتی تھی، میں ہی اس کی ہمراز تھی، وہ صرف میرے ساتھ اس کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر مجھ سے پوچھا، تم عذرا کو کس طرح جانتے ہو؟ کیا اس کے والد صاحب کے ساتھ سلام دعا ہے؟ میری طرف دیکھو، میں نے کہا، میری آنکھوں میں دیکھو، میری پیشانی دیکھو، فرض کر لو میری داڑھی نہیں ہے، اور غور سے دیکھو۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما دیں اور میں اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ میرا ذہن پیچھے ہٹتا گیا اور ایک دو لمحوں میں اس عمر کو پہنچ گیا جس عمر میں مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ مجھے سائرہ کا اس وقت کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس وقت سائرہ کی عمر 13-14 سال ہوگی۔ میں نے اسے عذرا کے ساتھ کئی بار دیکھا تھا۔ مجھے کئی باتیں یاد آ گئیں۔ اس لڑکی نے عذرا کے ساتھ مجھے چھیڑا بھی تھا۔ یہ بچوں کی سی چھیڑ خانی تھی۔ تم 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 سائرہ نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا، کیا تم سکندر ہو؟ نہیں، سکندر تو بڑا بھولا بھالا لڑکا تھا، میں جانتی ہوں سکندر مفرور ہے۔ کیا تم؟ ہاں سائرہ، میں نے آہ لے کر کہا، میں سکندر ہوں جس کی یاد میں عذرا رویا کرتی تھی۔ اگر تم وہ سکندر ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں، سائرہ نے کہا، اور اگر تم ڈاکو اور قاتل سکندر ہو تو مجھے اپنی قسمت پر رونا چاہیے۔ معلوم نہیں کیوں، شاید بچپن کی یاد سے مجھ پر جذباتی سی رکت طاری ہو گئی۔ میں وہی سکندر ہوں، میں نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے۔ ڈاکہ بھی ڈالا ہے، قتل بھی کیا ہے، لیکن ڈاکو بھی نہیں، قاتل بھی نہیں۔ تم نے عذرا کے ساتھ شادی کیوں نہ کر لی؟ میں مفرور ہوں سائرہ، میں نے کہا، میں جہاں کہیں بھی چلا جاؤں پھانسی کا پھندا میرے گلے میں رہتا ہے۔ میں کسی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میری زندگی تو تم نے تباہ کر دی ہے، سائرہ نے کہا۔ ہمارا گھر پہلے ہی بدنام تھا، اب اگر میں واپس چلی بھی گئی تو لوگ کہیں گے کہ خود کہیں چلی گئی تھی اور خجل خراب ہو کر واپس آ گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میرا دماغ بہت تیز ہے، لیکن میرے دماغ میں اس کے اس سوال کا جواب نہ آیا کہ اسے بدنامی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ کیا مجھے گھر واپس جانے دو گے؟ سائرہ نے پوچھا اور کہنے لگی، میری ماں رو رو کر پاگل ہو جائے گی، میرے لیے تو وہ روتی ہی رہتی ہے۔ میں اس کے اس سوال کا بھی جواب نہ دے سکا۔ معلوم نہیں کیا ہو گیا تھا کہ میری نظریں اس کے چہرے پر چپک کر رہ گئی تھیں۔ میں نے کچھ کہا تھا جو شاید بے معنی سے الفاظ تھے، مجھے یاد نہیں رہے۔ مجھے تو جیسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو کس نیت سے یہاں لایا تھا۔ وہ درندگی اور وحشی پن جو مجھ پر طاری ہو گیا تھا، وہ یوں اڑ گیا تھا جیسے سورج کی تپش سے شبنم اڑ جاتی ہے۔ وہ پلنگ کے اس کونے پر اور میں اس کونے پر بیٹھا رہا۔ اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ میں نے اتنی عمر کہاں اور کس طرح گزاری ہے۔ میں اسے مختصر سا جواب دیتا رہا، لیکن اس کے سوال ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ رات ختم ہو گئی۔ سو جاؤ، میں نے بڑے نرم لہجے میں اسے کہا۔ وہ کچھ جھجک رہی تھی۔ سائرہ، میں نے ایک بار پھر کہا، سو جاؤ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، وہ لیٹ گئی اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ میں کھڑا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ایسے لگا جیسے میری روح نے اس کے چہرے کو، ان آنکھوں کو ہمیشہ اپنے اندر محفوظ رکھا ہو۔